सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन दोपहर का वक़्त था। सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले इस इरादे से कि घर में बैठा हूँ, जाकर हजूर की ज़ियारत कर लूँ, हजूर का दीदार कर लूँ। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक इस इरादे से घर से निकले। अभी रास्ते में थे तो सामने से हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी आ गए। दोनों ने मोहब्बत से सलाम लिया और अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत अली पूछते हैं, ए अबू बकर, आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? हज़रत सैयदना अबू बकर फरमाते हैं, अली घर में बैठा था, दिल में ख़याल आया, फ़ारिग बैठा हूँ, क्यों ना दीदार मुस्तफ़ा कर लूँ, तो हजूर की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। अबू बकर फरमाते हैं, अली आप किस इरादे से निकले हो? हज़रत अली फरमाते हैं, मेरा इरादा भी यही है, मेरा इरादा भी यही है कि मैं हजूर का दीदार करूं। अब दोनों हाथों में हाथ डालकर और मोहब्बत भरी गुफ्तगू करते हुए हजूर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब हजूर के दर अक़दस पर पहुंचते हैं और फिर देखें कैसी मोहब्बत भरी गुफ्तगू। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अली दरवाज़े पर दस्तक दो, हजूर के दरवाज़े पर। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं कैसे दरवाज़े पर पहले दस्तक दूं? आपका मकाम व मर्तबा ज़्यादा है, आप पहले दस्तक दें। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कैसे? हज़रत अली फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, मैंने हजूर की ज़बान अक़दस से सुना कि अम्बिया के बाद कायनात में जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है वो मेरा यार गार अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए मकाम आपका ज़्यादा है, दरवाज़े पर दस्तक आप दे दीजिए। हज़रत अबू बकर मुस्कराए, फरमाते हैं, अली आपने सही फरमाया, लेकिन आपका भी मकाम तो कम नहीं। मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से सुना कि अली वो है जिनके निकाह में मैंने वो बेटी दी है जो बेटी तमाम औरतों की सरदार है और जन्नती औरतों की भी सरदार है, और बेटी वो बेटी है जो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अली तेरे निकाह में तो हजूर की वो लख्त जिगर आई जो सबसे अफजल है। हज़रत अली मुस्कराते हैं, फरमाते हैं, ऐ सदीक आपने ठीक फरमाया। अब देखो ना कि एक दूसरे के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही है, यहाँ कोई दुश्मनी का नुक्ता नज़र आता है नहीं। अब हज़रत अली ने जब हज़रत अबू बकर सदीक ने अली का मकाम व मर्तबा बयान किया तो हज़रत अली फरमाते हैं, अबू बकर आपका मकाम भी बड़ा ऊंचा है, मैंने हजूर की ज़बान अक़दस से सुना। हजूर फरमाते हैं कि जो मेरा जद अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी छाती, उनके सीने की ज़ियारत करना चाहता है तो हजूर फरमाते हैं कि वो सैयदना अबू बकर के छाती और सीने की ज़ियारत कर ले, उसने अबू हज़रत इब्राहीम के सीने की ज़ियारत कर ली है। अब जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना अबू बकर सदीक की अज़मत और बयान, ये फ़ज़ाइल बयान किए, अब फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया कि जो अब हज़रत इब्राहीम के सीने की ज़ियारत करना चाहता है वो अबू बकर के सीने की ज़ियारत कर ले। और हज़रत अबू बकर सदीक मुस्कराए, फरमाया, अली आपने ठीक फरमाया। फिर हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, अली मैंने भी हजूर की ज़बान अक़दस से सुना है। हजूर फरमा रहे थे, मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा व इल्मिही, मन अरादा अन यंजुरा इला मूसा व कमालिही, मन अरादा अन यंजुरा इला ईसा व ज़ुहदिही, मन अरादा अन यंजुरा इला यूसुफा व हुस्निही, मन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मद मिन खल्किन फल यंजुर इला अली इब्न तालिब। अबू बकर फरमाते हैं, अली मैंने हजूर की ज़बान अक़दस से सुना। हजूर फरमाते हैं कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म देखना चाहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल देखना चाहे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद व तक़वा देखना चाहे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल देखना चाहे, और मुझ मोहम्मद का इखलाक देखना चाहे, तो उसे चाहिए कि वो एक नज़र हज़रत अली के चेहरे पर डाला है। अल्लाहु अकबर।
یا رسول اللہ یا علی۔ اب ابو بکر فرماتے ہیں علی سنا مقام کس کا زیادہ ہے؟ حضرت علی مسکرا کر فرماتے ہیں آپ نے صحیح فرمایا، لیکن میں نے بھی حضور کی زبان اقدس سے سنا، حضور فرما رہے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا سیدنا ابو بکر صدیق کو، اے صدیق یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، خود بھی جنت میں چلا جا، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ لے کر چلا جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ کا مقام زیادہ ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ نے بھی ٹھیک فرمایا، میں نے بھی حضور کی زبان اقدس سے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے اہل و عیال میں جب جنت میں داخل ہوں گے اہل و عیال کے ساتھ، تو فرشتے رب سے پوچھیں گے مولا یہ کون آ رہا ہے، کوئی نبی تو نہیں آ رہا؟ تو رب فرمائے گا نہیں یہ نبی نہیں، میرے یار کا ویر علی اپنی اہل و عیال کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ منظر ہوگا کہ دنیا دیکھ کے حیران ہوگی کہ علی اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، محبت کی گفتگو جاری ہے، تو رب فرماتا ہے جبرائیل دیکھ رہا ہے میرے یار کے یار کس طرح محبت سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے عدم میں دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے، تو جا میرے یار کی بارگاہ میں سلام پیش کر، اور انہیں فرما کہ رب فرماتا ہے تیرے در پر دونوں یار آئے ہیں، ابو بکر بھی ہے علی بھی ہے، دروازہ کھولو اور ان کے سینے سے لگاؤ اور ان کے اپنے فضائل بتاؤ۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ گفتگو سماعت کر رہے تھے، حضور بھی جانتے تھے، لیکن حضور بھی ان کی محبت بری گفتگو سن رہے تھے، انتظار تھا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ رب نے جب حکم دیا تو میرے مصطفیٰ اٹھے، دروازہ کھولا، دونوں کو سینے سے لگایا، پھر عرض کرتے ہیں آقا آپ آ گئے، ہمارا فیصلہ کر دیجئے کہ ہم میں سے عظمتوں والا کون ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سینے سے لگا کر فرماتے ہیں میرے یار ابو بکر ہو علی ہو، تم دونوں کی فضیلت اتنی ہے کہ کائنات کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، دریاؤں کی سیاہی بنا دی جائے، اور ساری مخلوق تمہاری عظمت کو لکھے، سب عاجز آ جائیں گے، آپ کی فضیلت پھر بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ محبت، یہ چاشنی، یہ پیار، جن کے آپس میں اتنی محبت تھی وہ دشمن کیسے بن سکتے تھے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سینوں سے کینہ، بغض، اناد نکال کر ان کے محبت ڈال دی ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور رب تو یاد کرا وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس نعمت کو، وَأَنْتُمْ أَعْدَاء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دیا، تمہارے سینوں کے اندر الفت کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا یاد کرو اس نعمت کو، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنی نعمت کے صدقے پھر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جب رب ان کی محبت اور الفت کے تذکرے کر رہا ہے کہ ان کے سینوں میں محبتیں ہیں اور قیامت کے دن وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو آج کا ملا کہے کہ نہیں ان کے آپس میں دشمنی تھی، نہ ان کے آپس میں جو محبت اور پیار تھا وہ ہم آج وہ پیار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، مسجد نبی شریف میں خطبہ دے رہے تھے، تو جس طرح حسنین کریمین کی عادت تھی کہ وہ دوڑتے دوڑتے کبھی حضور کی بارگاہ میں مسجد نبی شریف میں آ جاتے، تو حضور خطبہ روک کر ممبر کو چھوڑ کر اٹھا کر اپنی جھولی میں بٹھا لیتے تھے۔ تو جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر خطبے دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے، تو سین میں مسجد کے اندر امام حسن داخل ہوئے، جب آتے تھے تو ممبر پر نانا نظر آتا تھا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے،
آج جب امام حسن داخل ہوئے تو منبر پر ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں چچا جان یہ منبر میرے نانا کا ہے، اتر جائیے۔ اب بچے تھے نا، کیونکہ جب بھی آتے تھے تو حضور بیٹھے ہوا کرتے تھے، آج ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابو بکر کے ماتھے پہ بال نہ آیا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، اور بچہ کہہ رہا ہے ممبر سے اتر جاؤ۔ نانا حضرت ابو بکر ممبر سے اترے، امام حسن کو سینے سے لگایا، چوما اور زہرو قطار روئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر اتنا روئے حضور کو یاد کر کے، کیونکہ امام حسن نے کہا کہ یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تو حضور کی یاد آ گئی۔ ابو بکر تڑپے اور اتنا روئے، صحابہ فرماتے ہیں آپ کے آنسو سے داڑھی تر ہو گئی، اور امام حسن کو سینے سے لگا کر فرمایا اے حسن بیٹا تم نے سچ کہا، یہ ممبر تیرے نانا کا ہے، ہمارا نہیں۔ جب یہ بات حضرت علی کو پتہ چلی، حضرت علی آئے، کہنے لگے ابو بکر اے امیر المومنین، میں اللہ کی ناراضگی اور وقت کے خلیفہ کی ناراضگی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ میں نے اب امام حسن کو نہیں فرمایا، وہ بچہ تھا ناسمجھی کی وجہ سے کہہ گیا۔ ابو بکر مسکرا پڑے، علی میرا تو یہ خیال ہی نہیں تھا، یہ بچہ تھا، یہ نانا، اس نے سچ کہا کہ یہ ممبر اس کے نانا کا ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، امام حسین چھوٹے بچے تھے، بچوں کے اندر کھیل رہے تھے، محبت اور پیار تھی، اور وہ بچے عام نہیں تھے، وہ بچے عام نہیں تھے، وہ صحابہ کے بچے تھے، خلفائے راشدین کے بچے تھے، وہ ابو بکر دیگر صحابہ کے بچے تھے۔ تو جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ان میں سے علی کا بیٹا امام حسین بھی تھا، ان میں سے عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ بھی تھا۔ اب جب آپس میں بچے کھیل رہے تھے نا، تو سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین کے اندر کھیلتے کھیلتے تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ بچے تھے، جب کھیلتے ہیں تو لڑ بھی جاتے ہیں، پھر صلح بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہی انداز تھا کہ جب حضور کا گزر ہوا تو بچے کھیل رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اسے بلایا اور سینے سے لگایا، محبت اور پیار کی، اور پھر چھوڑ دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا سب بچے تھے، آپ نے فقط ایک بچے کو پیار کیوں کیا، محبت کیوں کی؟ حضور فرماتے ہیں یہ بچہ وہ بچہ ہے، میرا حسین جب ان کے درمیان کھیلتا ہے تو یہ بچہ حسین کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کو اٹھا کر چوم لیتا ہے، میں اس لیے اس سے پیار کر رہا ہوں۔ اب بچے تھے، امام حسین اور حضرت عبداللہ کے درمیان میں تھوڑی سی اختلاف ہوئی، تو امام حسین نے غصے میں جلال میں آ کر فرمایا تو یہ مت سمجھنا کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تو میرا بھی غلام ہے، ہمارا بھی غلام ہے، ہمارے نانا کا بھی تیرا باپ غلام ہے۔ امام حسین نے جب یہ کہا نا کہ اب ہمارے بھی غلام ہو، ہمارے نانا کے بھی غلام ہو، اب امام حسین نے اختلاف ہوا تو آپ نے کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ چہرہ مرجھائے ہوئے، اپنا سر نیچے کیے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ابا جان آج علی کے بیٹے حسین نے مجھے یہ کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب سنا تو کہا واقعی یہ کہا ہے؟ کہا ہاں، اس نے کہا ہے کہ تم ہمارے بھی غلام ہو، ہمارے نانا کے بھی غلام ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حسین کہاں ہے؟ کہا وہ کھیل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب گئے اور امام حسین کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تم نے یہ کہا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے کہ تم ہمارے بھی غلام ہو، ہمارے نانا کے بھی۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، بیٹا جو کہا ہے یہ لکھ کر دو گے؟ کہا لکھ کر دوں گا، لکھ کر دیا۔ عمر بن خطاب روتے ہوئے اعلان فرمایا سنو، ہم پہلے اعلان کرتے تھے، آج تصدیق ہو چکی ہے، یہ پرچی، یہ رکا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن یہ ثبوت ہو کہ عمر بن خطاب اہل بیت کا بھی غلام ہے، حضور کا بھی غلام ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ۔
تو یہ آپس میں ان کی محبت اور پیار تھا، چاہت تھی، الفت تھی۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے اندر اختلاف تھا، دشمنیاں تھی؟ بلکہ جس نے حضور کی نسبت اپنائی ہو، حضور کی محفل میں بیٹھا ہو، میرے نبی کی تو وہ بارگاہ ہے جس میں جو آیا کبھی خالی نہ گیا، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طلب کے مطابق حضور سے لے کر گیا، کیونکہ بھکاری آیا تو وہ دنیا اور آخرت کا تاجدار بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، پتھر تھا تو لال بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، اور قطرہ تھا تو دریا بن گیا، کالا تھا تو رقص کے کمر بن گیا۔ میرے نبی کی وہ بارگاہ ہے کہ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذو النورین بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، حبشی آیا تو قریشیوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا تو غنی بن گیا، عرابی آیا تو صحابی بن گیا۔ تم نے قطروں کو دیکھا تو گوہر کر دیا، تم نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی نسبت تھی کہ جن کی نسبت، جنہوں نے حضور کی محفل اٹینڈ کی ہو، دن رات جب چاہتے تھے حضور کا دیدار کر لیتے تھے، کوئی مشکل ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ تو صحابہ کو بھی حضور سے نسبت ہے اور اہل بیت سے بھی حضور کو نسبت ہے۔ ان دونوں کی آپس میں جو محبت، جو الفت، جو چاہت تھی، وہ ہم نہیں بلکہ رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی کہہ رہا ہے کہ جو ان کے آپس میں محبت، رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دیا۔ تو اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور اسی محبت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔